बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायदुल खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खैर के पेशवा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो तो खुशू व खुज़ू के साथ भेजो, क्योंकि दुरूद पाक का तोहफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद समात फरमाते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, ए इब्ने मसूद, हम दुरूद पाक कैसे पढ़ें? आपने जवाब दिया, दुरूद पढ़ते हुए इस तरह कहो, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और रहमतें भेज, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तेरे बंदे और रसूल हैं, जो हर भलाई में पेशवा और हर अमर खैर के राहबर हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने और क़साम अज़ल ने राह हक़ के लिए शुरू में ही जिन सईद रूहों को मुंतखब फरमा लिया था। जो लोग बहुत शुरू में ही साबिकून अव्वलून में थे, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो गए और राह हक़ में जिन्होंने बड़ी तकालीफ़ बर्दाश्त की, बड़े मसाइब बर्दाश्त किए, लेकिन राह हक़ से बाल बराबर कोई उनको हटा नहीं सका, ऐसी एक आज हस्ती का हम ज़िक्र पाक कर रहे हैं। सारे सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक थे, कोई शक नहीं, लेकिन अंदाज़ अपने अपने इश्क़ थे, करीने सलीके अपने अपने सबके थे। एक जिस आज हस्ती का हम ज़िक्र कर रहे हैं, अगर मैं उनको उम्मत का कलंदर आज़म कह दूँ, और वो जो शेर हम अक्सर सुनते हैं कि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। वाकई तख्ते सिकंदर उनके सामने परेका की हैसियत रखता था। आज एक ऐसे आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, और साथ मेरे तीनों स्कॉलर भी, जो 281 अहादीस के रावी हैं, और उनमें से 12 के करीब जो है वो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, मुफ्ती मदीना भी रहे हैं। और इनका काम क्या था कि सबसे पहले जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या वो मैं चाहूँगा कि मेरे स्कॉलर हज़रात ही बयान कर दें। और फिर वो जो इस्लाम का जज्बा और अंदर वो जो इश्क ने जोश मारा था, वो जो कहते हैं ना, चुमी गए मुसलमानम बिलर्ज़म के दानम मुश्किलात ला इलारा, तो फिर हज़ार खौफ हो लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। वहाँ जहाँ सब दुश्मनान इस्लाम अपनी तलवारें, नेज़े, पत्थर लेके आ गए हैं, वहाँ पे किस तरह दीन इस्लाम की तबलीग की, ये मेरे स्कॉलर बयान करेंगे। और जान हथेली पर रख कर, ये जिनका हस्ती पाक का हमने ज़िक्र करना है, ये दरबार रिसालत के हाजिर बाश थे। जब मदीना मुनव्वरा में हाजिर हो गए तो बस इनकी ख्वाहिश ये होती कि हर वक्त दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहें। इसलिए एक फ़िक्रा मैं अक्सर कहा करता हूँ, अपनी तहरीरों में लिखता हूँ कि सहाबा को दीद में भी हसरत दीद रहती थी। पंजाबी में कहते हैं ना, दिल नहीं पड़ता, बस हर वक्त वो चेहरा अनवर जो था वो देखते रहते थे। वो क्यों ना देखें कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना, ना हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकान आईना साज में। और वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कमाल की बात है, ग़ज़वा तबूक में सारे सहाबा जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना शुरू किया, फ़लाँ साहबी नज़र नहीं आ रहे, फ़लाँ नहीं नज़र आ रहे। तो बीच में से सहाबा ने कहा, जी कि आज तो अबू ज़र ग़िफ़ारी भी नज़र नहीं आ रहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि शायद किसी मजबूरी की वजह से पीछे रह गए होंगे। कुछ देर सफ़र में थे, पीछे देखा गर्द उड़ती हुई आई, एक आदमी आ रहा है पैदल चलते हुए, सामान सर पे रखा हुआ है। तो सहाबा ने कहा, मालूम नहीं, पता नहीं कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लगता है अबू ज़र ग़िफ़ारी होगा।
اور ابو ذر غفاری کے بارے میں کیا ارشاد فرما دیا، اللہ اکبر، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی مریں گے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آ رہا تھا تو میرا جو اونٹ تھا وہ راستے میں کچھ بیمار ہو گیا، وہ چل نہیں رہا تھا ٹھیک سے، میں نے اس کو اونٹ کو وہیں چھوڑا، سارا سامان اپنے سر پہ رکھا اور آ کے قافلہ عشاق میں شامل ہو گیا ہوں۔ ناظرین کرام، ابو ذر غفاری کی بوذری مزاج ہمارے ہاں تصوف میں ٹرم استعمال ہوتی ہے، اتنی سادگی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی سادگی جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کا کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ آج اس صادق کی ہم باتیں کریں گے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی باتیں کریں گے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا اور آج پھر وہ دہرا رہا ہوں بات اپنی، کہ زود و برا، صدق و صفا، حق گوئی و بے باکی، توکل، استغنا، قناعت، بے نیازی، ان سب کو اگر جمع کیا جائے اور ایک سراپا بنایا جائے تو اس کا نام ابو ذر غفاری رکھا جائے گا۔ آج انہی کے بارے میں تذکار پاک ان کے ہم کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو میرے اسکالر سے واقف ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، وہ جو مر کے زندہ ہوئے، وہ کتاب آپ کی، لوگ یہی نہ سمجھے کہ آپ مر کے زندہ ہوئے۔ ہمارا ایک نعت خان آتے ہیں نا قریشی صاحب، تو ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ وفات پا گئے، تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے، وہ آئے، تو میں نے آپ کی کتاب کی وجہ سے ان کا نام رکھا ہوا ہے کہ وہ جو مر کے زندہ ہوئے۔ جی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، انہوں نے بڑی بہت اعلیٰ تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی، سیدنا ابو ذر غفاری، بوذری مزاج ٹرم استعمال ہوتی ہے تصوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں ہیں، اور رابع الاسلام انہیں کہا جاتا ہے کہ چوتھے نمبر پر یہ اہل بیت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد باہر جو ہیں، تو ان کا نام جو ہے وہ جندب تھا، اور جنادہ ان کے والد کا نام تھا، اصلی جندب بن جنادہ۔ کنیت آپ کی ابو ذر تھی اپنے بیٹے کی وجہ سے، تو اپنی کنیت کے ساتھ ہی آپ نے شہرت پائی۔ آپ کی رہائش جو تھی وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا صفرا، اور وہ میدان بدر کے قریب بستی تھی جہاں پر ان کی رہائش تھی، اور یہ ان سلیم الفطرت لوگوں میں سے ہے جو اعلان نبوت، اظہار نبوت سے پہلے بھی حق کے متلاشی تھے، اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کو عقل سلیم قبول کرتی ہو، اور جس کو قبول نہیں کرتی اس کو خود بھی چھوڑتے تھے اور دوسروں کو بھی چھوڑنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور اسلام سے پہلے بھی آپ جتنے بھی اوامر ہیں اسلام کے شعار جو حقوق العباد کے ضمن میں، ان کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی نے ان کو کہا کہ یار جیسا تمہارا مزاج ہے، جیسی تمہاری عادات و اطوار ہیں، ایسی عادات و اطوار کے حامل ایک شخصیت مکہ مکرمہ میں بھی ہے، اور وہ بھی یہی لوگوں کو تلقین کیا کرتے ہیں جو تم تلقین کیا کرتے ہو۔ تو جس طرح جنس پھر اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، انہوں نے اپنی وہ خوبیاں جب سنی کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہستی ہے جن میں ہے، تو پھر فطری طور پر وہاں آپ کا میلان ہوا، اور اس بات کی تصدیق کے لیے آپ نے اپنے بھائی کو وہاں پر روانہ کیا۔ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور کچھ دن رہ کے جب واپس گئے تو جا کے بتایا ہاں ایک شخصیت ہے، لیکن وہ دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں، البتہ یہ کہ لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ملتا جلتا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے بلند ہیں، جو ملے جلے، دشمن بھی ان کو صادق و امین کہتے ہیں، جو ملے جلے اس کو بھی وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن جو بات تم کہتے ہو وہ اس سے زیادہ اچھی باتیں کہتے ہیں اور پہلے اس پہ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تو جب یہ بھائی نے رپورٹ دی آپ کو اس سے تسکین نہ ہو سکی، پھر اس کے بعد آپ خود وہاں سے چل کے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے، اب یہ ہے کہ کوئی عشق کا مقناطیس کام کر رہا ہے، اب وہی مقناطیس، بالکل درست فرمایا کہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے وہاں کا رستہ کھل رہا ہے۔ اب آپ کا یہ ہوا کہ کسی سے میں پوچھوں تو کیسے پوچھوں؟ بھائی نے تو بتایا تھا کہ جو ان کا نام لیتا ہے لوگ اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور میں یہاں پر مسافر ہوں،
اور غریب و دیار ہوں، لہٰذا اب میں کیا کہتے ہیں کہ اب میں دیکھتا رہا حرم شریف میں بیٹھ کے کہ سارا دن دیکھوں، کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ حق کی سپرٹ، اندر جو حق کی پاور ہوتی ہے وہ چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ آپ کو یہ نظر آیا کہ جو بھی آ رہے ہیں وہ بت پرست آ رہے ہیں، چہرے ان کے بجھے ہوئے ہیں، نور سے خالی ہیں، پورا دن دیکھتے رہے، کوئی بھی ایسا آپ کو فرد نہ ملا۔ آخرکار حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہاں پر تشریف لائے، چمکتا چہرہ ایک دم سامنے آیا، سبحان اللہ، اور ان کو دیکھا تو چہرے کی جو حویدگی تھی، چہرے کے اندر جو نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، وہ دیکھ کے دل نے کہا کہ جس کا تو متلاشی ہے وہ یہی تجھے سارا یہاں پر عکس نظر آ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے سوال کرنا چاہا، کیسے پوچھوں، کس طرح پوچھوں، اب سوال بھی نہیں بن رہا۔ تو حضرت مولا علی جن کی عمر ابھی بالکل تھوڑی تھی، 10 سال ہی تھی، تو انہوں نے دیکھا تو ان کا بھی میلان ہوا کہ ادھر سارے جو ہیں وہ نور سے خالی ہیں اور یہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ نور والا آیا۔ تو پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں۔ تو اگلا سوال نہیں کیا، فرمایا آ جاؤ ہم تمہیں رہنے کے لیے جگہ عطا کرتے ہیں۔ خود راہوں پہ آ نکلتے ہیں جو بندہ نواز ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اب یہ وہاں پر جب ان کے ساتھ گئے، اب دیکھیے یہ نہیں کہاں سے ہو، کون ہو، کیا کرنے آئے ہو، کس طرح ہے، کوئی ایسا سوال نہیں۔ رات مہمان بھی بنایا، کھانا بھی کھلایا، اور اس کے بعد کوئی سوال کا بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ یہ اگلے دن آگے واپس، اب پھر دیکھنے لگے کہ میں کیوں اور دیکھوں، اور پھر کوئی نظر نہ آیا۔ اتفاق یہ کہ ان دنوں میں سرکار کی تشریف آوری حرم شریف میں نہ ہو سکی۔ اب حضرت مولا علی پاک سے دوبارہ ملاقات ہوگی، وہ پھر لے آئے، پھر انہوں نے بات پوچھی چلنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ جس چیز کو تم متلاشی ہو نا آقا کریم علیہ السلام، میں تمہاری ملاقات کروا سکتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ سارے دشمن ہیں اور مجھے بھی ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان کو پتہ چلا کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو تو یہ تمہارے بھی دشمن بنیں گے، لہٰذا میں چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں میں محسوس کروں کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا تو میں اپنے جوتے کا تسمہ درست کرنے کے لیے جھکوں گا، تم جو ہے وہ پھر آگے چلے جانا۔ اب اسی طرح ہوا، چلتے چلاتے بالآخر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ جب وہ چند باتیں پہلے تو چہرہ دیکھ کے متاثر ہوئے، پھر گفتگو سن کے اور متاثر ہوئے، پھر کہنے لگے حضور آج آپ نے جو مجھے یہ ایک دیا سلائی سے روشنی دے دی ہے، اب یہ چھپنے والی نہیں ہے، مجھے اجازت دے میں جا کے علی الاعلان اس کا اظہار کر دوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرماتے ہیں کہ حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے تحت فرمایا کہ نہیں ابھی اظہار کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ عشق جو ہے جب اندر آ جاتا ہے تو یہ پھول کی خوشبو چھپائے چھپ نہیں سکتی۔ تو آ کے جب آپ نے حرم شریف کے اندر اظہار کیا تو پھر وہی ہوا جو یہ لوگ کرتے آئے، ظلم و ستم، تشدد، مار پیٹ، اور آخرکار حضرت عباس رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوا تھا، بالکل غلبہ حال۔ اچھا جی، غلبہ حال ہو گیا، ان پہ بڑا تشدد ہوا، زخمی ہوئے، پھر اپنے وطن واپس چلے گئے۔ جی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت میں بعض کتابوں کے مطابق 15 دن اور طبقات ابن سعد کے مطابق 30 دن وہاں رہے۔ اچھا، اور 30 دن رہنے کے بعد پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو بھیجا، چونکہ یہ عاشق مطلق طبیعت والے تھے، یہ جانا نہیں چاہتے تھے اور آپ کو دیکھتے ہی رہتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کی جوش والی طبیعت بھی ملاحظہ کر لی اور یہ واقعہ بھی ملاحظہ کر لیا کہ یہ ایک مست الست اور کلندرانہ طبیعت کے بندے ہیں، تو یہ شاید اس معاشرتی پیٹرن کے نہیں ہیں کہ ان کو سر عام رکھا جائے۔ تو آپ نے ان کو پابند کیا کہ آپ واپس جا کر وہاں تبلیغ کریں اور میرا اسلام پھیلائیں۔ چونکہ طبیعت میں جوش و جنون بھی تھا اور بات منوانے کا سلیقہ بھی آتا تھا، تو سب سے پہلے تو جاتے اپنے بھائی کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ بھائی کو ساتھ لے کر اپنی بوڑھی والدہ کو کہا کہ مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ پھر قبیلے کو مسلمان کیا اور ان قبیلے کے ساتھ غفار قبیلے کے ساتھ بنو اسلم قبیلہ تھا، ان کو بھی مسلمان کیا۔ اور آپ غزوہ خندق کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ گئے۔ اب سب نے لکھا ہے کہ جہاں ان کی جنون و محبت کی یہ کیفیتیں تھیں تو اس انتظار کی کیا وجہ تھی؟ چونکہ ہجرت مدینہ کے واقعات مشہور ہو گئے تھے اور ان تک بھی اطلاع تھی، چونکہ آپ مزاجاً عملی طبیعت کے بندے تھے، تو آپ یہی جواب دیتے تھے کہ میرے ذمہ جو کام لگا ہے جب میں کام مکمل کروں گا تب میں جاؤں گا۔ تو آپ غفار قبیلہ کے اور بنو اسلم قبیلہ کے تمام لوگوں کو جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی زیارت کی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے
اور چہروں اور زبان حال سے فرمایا کہ جو کام میں نے ذمہ لگایا تھا وہ تم کر کے آ رہے ہو۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، ان کی شخصیت کا جو سب سے سنہری پہلو یہ ہے کہ یہ ایک اتفاق ہوتا ہے جو کام ایکسٹریم لیول کے ہوں اور ہنگامی بنیادوں پر ہوں اور آزمائش کی جگہوں پر ہوں، تو آپ کی زندگی کو اگر غور سے پڑھا جائے تو ان 3 جگہوں کے آپ آئیڈیل بنتے ہیں۔ اچھا، جہاں ہنگامی حالات آ جائیں، آزمائشی حالات آ جائیں اور مشکل حالات آ جائیں، تو حضرت ابو ذر غفاری صاحب کی طبیعت کا وہاں ڈٹ جانا اور وہ مزاج بڑا آئیڈیل نظر آتا ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پر بات بیان کروں، عقیدے کے باب میں بڑا ایک عجیب مسئلہ متکلمین میں چلتا رہا ہے، اب بھی چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت آیا اس میں تضاد ہے یا اصلاً ایک چیز ہے اور صرف وسیلے اور مقصد کا فرق ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ حیرانوں کے تاریخ اسلامی میں محبت نبوی کے جن لوگوں نے سوال کیا، ایک سوال حضرت ابو ذر غفاری نے بھی حضور سے پوچھا، اور پوچھنے کا مقصد کے پیچھے جذبہ محبت بھی کار فرما تھا۔ صرف ایک سوال پوچھا؟ نہیں، محبت کا سوال پوچھا۔ اچھا، محبت کا، یعنی محبت کے بارے میں جنہوں نے بھی سوال پوچھے، ایک سوال آپ کا بھی تھا، اور اس کے پیچھے جو حالی کیفیت اور وجدانی کیفیت یہ تھی کہ یہاں آپ نے مجھے اصحاب صفہ میں بھی رکھا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اصحاب صفہ کے ہاں تشریف لاتے تو میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں ضرور پکڑ کے چلتے تھے، اور نہیں ہوتے تو پوچھتے تھے کدھر ابو ذر؟ ہاں جی، پوچھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جنت میں ہمیں صحبت دیں گے یا نہیں، دل میں پنہاں بات یہ تھی۔ واہ 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 واہ، یاد آیا جی، واہ واہ واہ۔ تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن صحبت کا، وہاں سنگت کا کیا اصول ہے؟ آپ تو بہت بلند مقام پہ، تو آپ نے ایک عمومی قاعدہ فرماتے تھے سب کو، المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اس محبوب جیسے اعمال نہ کر سکے تو محبت تو وہ کرتا ہو، پھر بھی وہ ساتھ ہوگا یا محبت کے ساتھ عمل کی برابری بھی ضروری ہے؟ واہ واہ۔ تو حضور بھانپ گئے کہ یہ اشارہ اپنی طرف کر رہے ہیں، تو حضور نے کہا اے ابو ذر، تو جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد جوش میں آ گئے اور محبت میں آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اور اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ جملہ وجدانی کیفیت میں آ کر 3 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ واہ 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 واہ۔ یہ آپ کی عشق محبت کے ساتھ وابستگی، وہ ایک جنون کی کیفیت۔ ناصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، کہ ابو ذر یقین رکھو، ابو ذر یقین رکھو، ابو ذر یقین رکھو، المرء مع من حبہ، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ میں اپنی طرف سے جمپ کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ جلدی میں اٹھے جمپ لے کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے لپٹ گئے، اور وہ جس طرح جامی صاحب نے فرمایا کہ بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت۔ کیا لوگ تھے جی، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ اور مجید نظامی یاد آیا جی، اپنا کیا تھا سائی والا، مجید امجد، بڑی خوبصورت بات کیا گیا، جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ جی فٹ آتا ہے ان پہ، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ جی آقا دو جہاں ان کے لیے فرماتے تھے کہ ابو ذر یمشی فی الارض بزہد عیسی ابن مریم۔ اللہ، کیا سرٹیفکیٹ ہے۔ امام ترمذی نے یہ روایت کیا ہے اس کو کہ ابو ذر زہد عیسیٰ کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر کچھ نہیں بنایا تھا، زندگی بھر۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری غین کی زیر کے ساتھ ہے، ان کا اسم مبارک، غفار قبیلہ سے تھے۔ مسیح الاسلام کا بھی لقب، مسیح الاسلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی لقب نام کی وجہ سے یہ ان کو ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا گیا، عیسیٰ بھی، دونوں نام قرآن نے ذکر کیے۔ اور یہ زہد کے لفظ سے بھی یہ بات بتا دیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف بعد کی ایجاد ہے۔ زہد جو تصوف کے لیے آغاز میں لفظ زہد ہی استعمال کیا گیا، کتاب الزہد لکھی گئی، زہد ہی تصوف ہے۔ بہت اچھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ میں بھی تھا تصوف، یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی میں بھی تھا، مقداد میں بھی تھا، اور حضرت ابو ذر سارے انبیاء میں بھی تھا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے
4 لوگوں سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور مجھے بتایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث صحیح ہے، آقا نے فرمایا 4 لوگوں سے محبت کا مجھے اللہ نے حکم دیا اور یہ بتایا کہ اے محمد، اے میرے پیارے حبیب، ان سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا علی منہم، علی منہم، علی منہم، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے 3 بار، اور پھر فرمایا ابو ذر و مقداد و سلمان، ابو ذر، مقداد اور سلمان یہ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا کا نام بار بار اس لیے لیا میرے آقا نے، حضور جانتے تھے کہ مجھ سے اور صحابہ سے محبت کرنے والے بے شمار علی سے دور ہوں گے، تو میرے آقا بار بار مولا علی شیر خدا کا نام لیتے تھے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے، حضور ان کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں لکھا، انہوں نے کہا کان رأساً فی الزہد والصدق، زہد اور صدق کے سردار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات بیان ہوتی ہیں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں بھی اپنی ایک آئیڈیل شخصیت کہ ان جیسے لوگ صحابہ میں بھی تلاش کریں تو گنتی میں آئیں گے تھوڑے لوگ۔ اور پھر کہا والعلم والعمل قولاً بالحق، اور حق بات کہتے تھے اس انداز سے کہ لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، ڈرتے نہیں تھے کہ کوئی ملامت کرنے والا کیا ملامت کرے گا، ہمیشہ سچ بات کرتے تھے۔ فتح بیت المقدس میں سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ تھے، اور قاضی ابن ابو بکر نے ان کے حق گوئی کے بارے میں ایک بات لکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو اس وقت مال و دولت مسلمانوں کے پاس زیادہ ہو گیا، اللہ پاک نے برکت دی، زمینیں فتح ہو گئیں اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا۔ اب لینے والے لوگ بھی نہیں تھے، غربت بھی ختم ہو گئی، لوگوں کے گھروں میں پیسہ آنے لگ گیا، مال اکٹھا ہو گیا۔ حضرت ابو ذر اسی حال میں تھے جس میں رسول اللہ نے ان کو چھوڑا تھا، غربت تھی، فاقہ تھا، بھوک تھی، اور کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ ایک کپڑا، ایک بار کسی نے دیکھا آپ نے ایک کپڑا پہنا ہوا ویسا ہی ایک اپنے ملازم کو پہنایا ہوا۔ کسی نے کہا حضور اگر وہ آپ لے لیتے، خود آپ کا حلہ بن جاتا اچھا لباس، اسے کوئی اور کپڑا دے دیتے۔ فرماتے مجھے میرے صدیق، میرے حبیب، میرے خلیل نے وصیت کی تھی اگر تمہارے پاس کوئی کام کرنے والا بندہ ہو تمہارا ملازم، تو جو خود کھانا وہ سے کھلانا، جو خود پہننا وہ سے پہنانا، جو سواری خود کرنا وہ سے کرانا۔ میں ایسے نہیں کر سکتا، خود اور چیز پہنوں اور اپنے ملازم کو کوئی اور چیز پہناؤں۔ حضرت عثمان غنی کے جب آپ کے پاس جو لوگ تھے وہاں پر متولی، ان کو عمال کو کانا یقرأ عمال عثمان، حضرت عثمان کے عمال کو جھڑکتے تھے، سختی کرتے، اور قرآن پاک کی آیت ان پر پڑھتے کہتے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ یہ آیت پڑھتے کہ جن لوگوں نے سونا چاندی جمع کیا اور اس میں سے خرچ نہ کیا ان کو عذاب علیم ہے، یہ قیامت کے دن تمہیں داغا جائے گا۔ تبھی انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت عثمان کو کہ جناب ان کو واپس بلا، انہوں نے کہا جی یہ تو لوگوں میں کہیں انقلاب ہی نہ شروع ہو جائے۔ جی مجھے لینی ہے بریک۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ اس عاشق رسول صحابی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بڑا پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بھی بڑی شفقت فرماتے تھے۔ دیکھیں نا ذرا ادھر ادھر ہو جائے نگاہوں سے اوجل تو فوراً آپ فرماتے کہ ابو ذر کہاں ہیں۔ اور پھر علامہ برکاتی سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب یہ تبوک کی جو غزوہ تھا اس میں پیچھے سے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ یہ اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی آئے گا اور جاتے ہوئے بھی اکیلا ہوگا۔ ان کی وفات تو بہت بعد میں جا کے ہوئی ہے اور اس وقت کی خبریں پہلے ہی دی جا رہی ہیں، اس پہ بھی ذرا گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ۔ جی برکاتی صاحب، پھر جب یہ آ گئے مدینہ منورہ، پھر جتنے بعد میں غزوات ہوئے سب میں شامل ہیں، فتح مکہ میں ہیں، طائف میں ہیں، غزوہ حنین میں ہیں، ہر جگہ پھر آگے آگے سب سے آگے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے بعد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ ہر جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بلکہ جب یہ ابتدا میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مدینہ منورہ میں جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کیسے تمہارا دل کیا کہ تم سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ گئے ہو؟ تو عرض کی حضور آپ کے چہرے کے دیدار کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ کچھ وقت گزرا، اپنی زوجہ ان کو امہات المومنین کی خدمت کے لیے بھیج دیا اور خود آقا کی خدمت میں لگ گئے۔ اب ایک موقع یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کے کچھ اونٹ ہیں
اور میرے بھی کچھ اونٹ ہیں وہ باہر چراگاہ میں ہیں، تو کوئی اس کے لیے اچھا چرواہا چاہیے جو ان کی خدمت کر سکے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فوراً اپنا آپ پیش کر دیا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کا کرم دیکھیں آپ نے، اور میں ابو ذر پہلے تو تم رہ نہیں سکتے تھے، تو اب تم جانا چاہتے ہو، تو عرض کیا حضور میں کچھ اور سمجھ کے نہیں جا رہا بلکہ وہ آپ کے اونٹ سمجھ کے ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم ادھر رہو، اس کے لیے کچھ اور۔ تو پھر عرض کی حضور کچھ اور کیوں؟ میرا بیٹا بھی تو ہے، یہ خدمت وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اپنا بیٹا جو زر جن کے نام کے ساتھ آپ کی کنیت ہے اس کو آپ نے روانہ کیا، اور ان کی بیوی کو یعنی اپنی بہو کو جن کا نام لیلا تھا ان کو وہاں روانہ کیا، یہ وہاں پر رہے۔ اور وہاں پر جو ہے کچھ کفار انہوں نے کچھ عرصے محسوس کیا کہ ادھر مسلمانوں کے جانور بہت زیادہ ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے صرف ایک بندہ ہے، تو وہ وہاں پر حملہ آور ہوئے، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ کے بیٹے حضرت زر کو شہید کر دیا گیا، اور وہ اونٹ وغیرہ اور آپ کی بہو کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ تو پھر یہاں پر یہ ہوا کہ ایک صحابی دور سے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دور سے آواز دی اور اتنی زوردار آواز تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں بھی گونج گئی، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے جو ہے وہ مجاہدین کو لے کر فوری پیچھے گئے اور اپنے اونٹ بھی بازیاب کروائے، اور جو قاتلین تھے ان کو بھی آپ نے پکڑا۔ اور اس کے ضمن میں ایک نظر کا منت کا الگ معاملہ ہے، لیکن وہ بات طویل ہو جائے گی۔ جو آپ فرما رہے کہ حضور سے پیچھے نہیں رہے، وہ جو ان کی اہلیہ تھی ان کو بھی واپس پر جی ان کو بھی واپس لے آئے۔ اب یہ ہے کہ جو جنگ تبوک کا خصوصیت سے ذکر ملتا ہے، اس کے اندر جو محدثین لکھتے ہیں نا جی، وہ عام طور پر مترجمین ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ جب یہ دور سے آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرنے کہ حضور یہ کوئی آ رہا ہے، تو وہاں پر حدیث میں یہ موجود ہے، حضور فرمایا کن ابا ذر، تو ابو ذر ہو جا۔ اچھا ابو ذر ہو جا، یعنی اب زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، میں بھی کوئی اور بھی آ رہا ہو تو پھر بھی اس کو ابو ذر بننا ہی پڑے گا۔ نہیں، ابو ذر پہنچ جاتے وہاں، ہاں جی وہاں پہنچ جاتے۔ جب آپ نے فرما دیا ابو ذر کہیں بھی ہوتے دنیا کے کونے میں تو وہ ابو ذر ہی ہوتے، اور طی المکان کا جو ہے وہ درجہ ان کو نصیب ہوتا۔ تو اب جب یہ آئے ہیں تو بہت پیاسے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس پانی موجود ہے اور پھر پیاسے ہو؟ عرض کی حضور میں پانی پینے لگا تھا تو وہاں مجھے خیال آیا کہ میرے محبوب بھی سفر میں، پتہ نہیں آپ نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا، تو اس لیے میں نے پانی نوش نہیں کیا کہ جب تک آپ نوش نہیں فرمائیں گے تب تک میں بھی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا تھا یمشی وحدہ، اکیلے چل رہے، اور یموت وحدہ، تنہا ہی تمہیں جو ہے وہ موت آئے گی، وَيُبْعَثُ وَحْدًا، اور قیامت کے دن تنہا اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس بات کو دیکھ کر حضرت ابو ذر نے یہ نہیں کہا حضور دعا کر دیں میں تنہائی میں کہاں رہوں گا، میں تو مجمع میں رہنے والا بندہ ہوں، نہیں، اس بات کو حرص جاں بنا کے رکھا۔ اور اپنے وہ وصال کے وقت جب آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہاں جا کے آپ اس حدیث کو بار بار فرماتے تھے کہ میرے محبوب نے فرمایا لہٰذا میں تنہا ہی رہوں گا، اور یہ حضور کا فرمان میرے حق میں پورا ہوگا۔ اور غازی صاحب بعد میں مکمل کریں گے، ان کی وفات کا آپ مکمل کریں گے۔ اچھا جی، زہد عیسیٰ کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک ہے نا کہ وہ انہوں نے اینٹ رکھی ہوئی تھی ایک دن سر کے نیچے، اور تو کوئی چیز نہیں تھی، اور ایک پیالہ تھا، تو آواز آئی کہ یہ بھی تو دنیا کا یہ کیا اسباب میں سے ہے، دنیاوی اسباب، تو انہوں نے اینٹ نکال کے بھی پھینک دی تھی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں فقر و غنا کی ایک پوری بحث باندھی اور اس میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ اچھا یہ واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک فقر تھا اور زہد تھا وہ ہمارے صوفیاء کے لیے یہ آئیڈیل بنا کہ آپ کے پاس وہ پیالہ تھا تو اور کنگھی تھی، پیالے سے آپ پانی پیتے تو ایک بندے کو جب آپ نے دیکھا کہ وہ پانی چلو کے ساتھ پی رہا ہے تو پھر آپ نے وہ پیالہ بھی خیرات کر دیا، اور اس کے بعد آپ کی کنگھی تھی جس کے ساتھ آپ بالوں کو کنگھی دیتے تھے، تو ایک بندے کو دیکھا وہ ہاتھوں کے ساتھ کنگھی کر رہا ہے تو آپ نے کنگھی بھی صدقہ اور خیرات کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زہد انبیاء کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کارہائے نمایاں تھے، اور زہد کی یہی فطرت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی۔ یہ جو زہد الانبیاء بابا فرید ایک بات یہاں ذکر ہو رہی، ہاں زہد الانبیاء ان کو بھی کہتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو تھے وہ ایک بندے کی فطرت سلیمہ کے پیٹرن کو دیکھ کر دیے جاتے تھے۔ یہ جو حضور کا فرمان تھا نا، یہ نہیں تھا کہ آپ مجمع میں رہ سکتے ہیں تو ادھر رہنا، وہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کلندرانہ مزاج، زہد پسندانہ رجحانات اور فطرت سلیمہ کا ایک منفرد سیٹ اپ کا علم تھا، اس لیے ان کو باقاعدہ کہتے تھے کہ آپ تنہائی میں رہیں، چونکہ یہ ذرا آئیڈیالزم اور راہ عظیمت کے ایسے مسافر تھے
کہ جہاں رخصت اور جواز کی جگہوں پر بھی عمل ہوتا تھا تو یہ غصہ کرتے تھے. تو حضور اس وجہ سے کہتے تھے کہ آپ اس طرح نہیں، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد جب چلا گیا تو میں تھوڑا تھکا ہوا تھا، آپ کی خدمت کر کے گیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے ساتھ میرے پیچھے آ گئے اور میں جاتے ہی صفحہ میں سو گیا. تو آپ نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا تو میں حیران ہو گیا یہ کون ہے؟ تو دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہیں میرے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، چونکہ آپ نے ان کی خدمت کے دوران ان کی باطنی فطرت چیک کر لی. کہا کہ ابو ذر چند باتیں میں نے آپ کی کس سے کرنی ہیں، وہ آپ نے ہمیشہ ماننی ہیں. اللہ. تو یہ نہیں تھا، وہ چونکہ ایک سردار قبیلے کے بھی تھے اور شروع کی بچپن کی زندگی ان کی شاہانہ تھی، وہ ایک لیول رکھتے تھے. وہ تو بعد میں اصحاب صفہ کے پاس آ کر بدل گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر اختیاری تھا، یا آپ جو فرماتے ہیں کہ مجھے مسکینوں میں رکھا جائے اور زندہ کیا جائے، وہ بھی فرمودہ سامنے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر، جب آپ کو مدینے سے بھی جانے کے مواقع پیدا ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کہا حضور میں تلوار اٹھا. آپ نے کہا نہیں، تلوار نہیں اٹھانی. تو جہاں آپ کو بھیجا جائے آپ نے خاموشی کے ساتھ وہاں رہنا ہے. تو آپ کا یہ بھیجا جانا کوئی اس مالی غلبے کے پیش نظر جو ایک جواز اور رخصت کی جگہیں تھیں، چونکہ آپ ایک اور راہ کے مسافر تھے، تو اس لیے جب وہاں ماحول نہ بنا تو آپ ربضہ کے مقام پر آخر وقت تک ٹھہرے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنی فطرت کے عین مطابق فیل کرتے تھے کہ میں صرف اس جگہ پر رہ سکتا ہوں، وہاں ایک بھرپور معاشرتی توازن میں نہیں رہ سکتا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. جی. تو یہ آپ کی طبیعت یہ بہت گہرا رخ تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ میں نے عہدہ مانگا تو میری طرف آپ کافی دیر غور سے دیکھتے رہے. یہ میں نے پوچھ رہا تھا. وہ میں ندامت محسوس کرنے لگا کہ یہ تو ہر کوئی آ رہا ہے اور اپنی خدمات دین کے لیے پیش کر رہا ہے، تو میں نے عہدہ کو اپنے ذاتی منصب کے لیے تو نہیں مانگا تھا. تو اس پر مجھے سمجھایا کہ یہ عہدہ قبول کرنے اور لینے کے لیے کچھ آزمائشیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فطرت اور پیٹرن دیا ہے نا، اس کا ایک الگ رنگ ہے. تو آپ عہدہ کبھی نہ لینا، چونکہ عہدے میں رہنے والے بندے کو لچک اور آئیڈیلزم کے درمیان توازن رکھنا پڑتا ہے. مزاج تو آپ اس فقر کے مزاج والے ہیں اور زہد کا چونکہ مزاج اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو لہٰذا آپ عہدہ نہ لیں. ہاں آپ کے اس زہد و فقر کی وجہ سے، چونکہ اس کو دو چیزیں بڑی مرغوب تھیں. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے آپ کی دنیا میں صحبت اور آخرت میں صحبت نہ چھوٹے. تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل لگی کے لیے فرمایا کہ جس طرح کی زندگی آپ ابھی گزار رہے ہیں نا، آپ نے مرتے وقت زندگی کا یہی پیٹرن رکھا تو میں آپ کو اپنی صحبت بھی دوں گا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ قرآن حکیم کی آیت لے اہلِ ہی کہ امانتیں اس میں اہل سے مراد یہ بھی ہے کہ مزاج بھی دیکھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندرہ عدلیہ والا ہے اور آپ اس کو اٹھا کے پولیس کے. یہ اس بات پر خوش ہوتے تھے بہت کہ مجھے جیسے رسول اللہ نے دنیا میں چھوڑا نا میں ویسا ہی ہوں. ہاں. اور کہتے تھے لوگوں کو کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، سارا خرچ کر دو. بعض صحابہ نے کہا ان سے اپنا اپنا دیکھیں نا، یہ اب فقی انہوں نے کہا کہ اگر مال جمع ہی نہیں کرنا تو پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ تو صحابہ ان سے سوال کرتے تھے، لیکن آپ ڈٹے رہے. آپ کو پہلے شخص تھے حضور جن کے بارے میں سب محدثین نے لکھا ہوا اول من حیّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتحیۃ الاسلام. یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا. اچھا. سلام کہنا جو السلام علیکم ہم کہتے ہیں، ان کا آغاز حضرت ابو ذر غفاری نے کیا، اور قیامت تک مسلمان جو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں اس کا ثواب بھی انہی کو ملتا رہے گا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے من سرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی ابی ذر. جو زہد عیسیٰ دیکھنا چاہتا ہے نا وہ دیکھ لے ابو ذر کو. ان کے اندر یہ ایسا زہد تھا. اور آپ کہتے تھے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت کریں. تو کہنے لگے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تھی. وہ تھا
کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے 7 چیزیں کہی تھیں، ان میں سے پہلی یہ ہے اولھا حب المساکین، پہلی چیز یہ کہ مسکینوں سے محبت کرنا، وثانیھا ان ینظر الی من ہم دونہ ولا ینظر الی من ہم فوقہ، دوسرا یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، اس سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اوپر والوں کو دیکھیں تو سبحان اللہ، شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز وثالثھا اللہ یسأل الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر فرمایا ورابعھا ان یصل رحمہ، رشتہ داروں کو جوڑے رکھنا۔ وخامسھا، 5ویں چیز ان یقول الحق مہما کلمۃ الامر، فرمایا کہ اور حق بات کہنا، ایک جگہ پر فرمایا کہ خواہ وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، حق کہنے سے نہ رکنا۔ اور 6ٹھی چیز اللہ یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، پھر چلتے جانا۔ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو، اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا 7ویں چیز ان یکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ہر وقت کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا کہ مجھے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یہ چیز فہی من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے کے خزانے سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس کو کثرت کے ساتھ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اور ہے۔ ایک بار حضور کھڑے ہو گئے، آپ نے کعبہ کے دروازے کو، دروازہ اونچا ہے نا کعبہ اللہ کا، تو اس کو ہاتھ لگا کے، اونچے قد کے تھے، ہاتھ لگا کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بآواز بلند کہا، ربضہ جانے سے پہلے کی بات ہے، آواز دے کر کہا لوگوں سن لو، جو مجھے جانتے ہو انہیں پتہ ہے میں ابو ذر ہوں، جو نہیں جانتے طواف میں دور دراز سے آئے ہو وہ سن لو، وہ جان لو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح ہیں، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ لوگوں یہ آپ نے جاتے ہوئے اعلان کر دیا اور ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں رہے۔ ایک بات حضور آج میں کہنے لگا، آج مشکل ہوئی میرے لیے، میرے استاد محترم ہیں علامہ شبیر احمد جامی صاحب کی بلا، تو میرے لیے ان کے سامنے بولنا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ تو اتنے شفیق استاد ہیں، ان سے تو اقتصاب فیض اور حوصلہ ہوتا ہے۔ میں ان کی دعا چاہتا ہوں اللہ پاک۔ میں اپنے زمانے طالب علمی میں اپنے اساتذہ کو کہا کرتا، جہاں میری سپیچ ہوتی تھی نا، میں ڈبیٹر تو میں کہتا جی آپ آ جائیں وہاں، کیونکہ آپ کے آنے سے مجھے حوصلہ ہوگا۔ جو اساتذہ ہوتے ہیں نا، یہ تو رحمت کی چھاؤں صاحبان ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ جی علامہ صاحب، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ اب عنہ وہ مکمل کرے نہیں، کیونکہ ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ، وصال والا جو ہے وہ واقعہ کیا ہے؟ جی وصال، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی بشارت دے دی یا اس کی خبر دے دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک دفعہ ان کو بھیج دیا تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر نگیں علاقہ شام تھا، تو وہاں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارا مزاج یہاں کے شامیوں کا اور ہے اور ان کا مزاج اور ہے، تو واپس بلوا لیں۔ انہوں نے واپس بلوا لیا۔ اس کے بعد جب ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو یہاں سے ربضہ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اب غازی صاحب، اس میں یہ بات تھی کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ بھیجا کہ جاؤ ان کو باہر تک رخصت کر کے آؤ۔ اور یہ امام حسنین کریمین ان کو چچا بھی کہا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے اسلام کی ابتدا بھی حضرت مولا علی المرتضیٰ سے ہو رہی ہے، اور آپ کی شہادت کا سفر بھی جو ہے وصال کا، وہ بھی حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی روانگی ہوئی، وہاں پر ربضہ کی طرف گئے۔ اور یہاں پہ جو کچھ لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے صحابہ سے تعلقات کوئی اچھے نہیں تھے۔ یہ سوال کسی نے اس دور میں بھی آپ سے کر دیا تھا ربضہ میں آ کر، اس نے پوچھا تھا کہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ تو اس طرح مخالفت دکھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے آپ پہ زیادتیاں کی ہیں، لیکن آپ کہنے لگے کہ یہ بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، میرا اختلاف جو ہے وہ ان کے ساتھ جو میرے ذہن میں اصول ہیں ان کے مطابق ہے، ذاتی نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہاں پر یہ حدیث پاک سنائی، آپ فرمانے لگے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ اصحاب ثلاثہ موجود تھے، حضور کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، تو آپ نے جیسے ہی پکڑی تو وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگ گئیں۔
پھر آپ نے وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق کو دی تو ان کے ہاتھوں میں پڑنے لگیں، پھر عمر فاروق کو دی ان کے ہاتھوں میں پڑنے لگیں، پھر عثمان غنی کو دی ان کے ہاتھوں میں پڑ۔ اب دیکھو کہ جن کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تسبیح پڑھ رہی ہوں، تو میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ لہٰذا میرے ساتھ ان کی کوئی ایسی مخالفت نہیں تھی۔ اب ربضہ میں پہنچ گئے، وہاں پہ وہ وقت آ گیا کہ آپ کو لگا کہ میرا وصال کا وقت ہو گیا، اپنی زوجہ محترمہ پاس موجود ہیں، کہا کھانا بناؤ، گوشت بناؤ۔ اب وہ کھانا بنانے لگی، جو میسر تھا اس وقت وہ بنانا شروع کیا، تو آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ، اور یہ تنہا ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنا خیمہ لگا ہوا ہے، فرمایا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کوئی قافلہ آ رہا ہو۔ انہوں نے کہا قافلے کہاں سے آئیں گے، حج کا موسم بھی گزر گیا، رستے بند ہو گئے، اب کون آئے گا؟ فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ۔ وہ گئی، کوئی نہیں آ رہا، پھر دوڑ کے واپس آئی، میاں کی طبیعت خراب ہے، تو پھر انہوں نے کہا دوبارہ جاؤ، 3 4 5 دفعہ آنا جانا ہوا، پھر دور سے قافلہ آتا نظر آیا، ان کو اشارہ کیا، وہ لوگ آئے، ان میں جو 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر کے بعد صحابہ، فقیہ امت، یہ سب ہستیاں موجود تھیں۔ تو انہوں نے فوری طور پر جب ان کو بلایا کہ آپ ادھر تشریف لائیں، تو یہ مسئلہ ہے کہ میرے میاں جو ہیں وہ اس طرح ان کا سفر آخرت شروع ہو رہا ہے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ وہ فوری دوڑتے ہوئے ادھر آئے، اور اس سے آنے سے پہلے آپ نے وہاں پہ فرمایا یہ میرا خیمہ ہے، یہاں پہ ایسے لوگ آنے والے ہیں، یعنی فرشتے وہ آنے والے ہیں جو کھانا تو نہیں کھاتے لیکن خوشبو سونگا کرتے ہیں، خوشبو ذرا کر دو، ہاں جی، خوشبو یہاں پہ پھیلا دی جائے۔ اور اس کے بعد جب یہ ہستیاں وہاں پر پہنچی ہیں تو پھر انہوں نے یہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ میرے محبوب نے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا، آج میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جب تسکین ہوئی کہ میرے محبوب کے صحابہ پہنچ گئے تو اسی وقت جو ہے وہ آپ نے جانے آفرین سپرد خاک کی اور سپرد خدا کر دی، اور یہ جملہ بولتے ہوئے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کو ادا کرتے کرتے آپ کے وصال کا وقت آیا، اور پھر آپ نے فرشتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہا جو آپ کو نظر آ رہے تھے، جن کے لیے خوشبوئیں پھیلا کے رکھی تھیں۔ اور یہی ہے جو قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب مومنوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ان کو آتے ہوئے وہ سلام بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم پاکیزہ رہو، خوش رہو، ہم تمہیں تمہارے محبوب کے ساتھ ملانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح غازی صاحب یہ اس عاشق صادق کی زندگی کا سفر ہے جو عشق مصطفیٰ سے شروع ہو رہا ہے اور عشق مصطفیٰ پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور جن کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے جید صحابی میسر آئے ہوں، اور پھر انہوں نے بھی روتے ہوئے ان کو رخصت کیا تھا کہ تم ہی وہ تھے جو حضور نے جتنی بشارتیں دی تھی وہ ساری پوری ہوئیں۔ اور آپ نے یہ بات اپنی زوجہ کو کہی تھی کہ بیوی گھبرانا نہیں، نہ ہم یہاں سے جائیں گے کہیں اور نہ کوئی لے جا سکتا ہے، کیونکہ ہم 3 افراد موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص ایسا ضرور ہے تینوں میں سے جس کو تنہائی میں جنگل میں موت آئے گی، اور 2 میرے بھائی جو ہیں وہ شہروں میں وصال کر چکے ہیں، میری موت کا وقت یہاں ان میں سے میں باقیوں پہلے وصال کا۔ اچھا جی، علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، شعر آتا تھا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ مرد مومن جو ہے نا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لبے خندہ ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک تو شعر میں آپ کو سنا دوں، آپ نے اچھا کہا۔ علامہ اقبال کا ابو ذر غفاری کے بارے میں پوری کلام ہے، لکھا ہے جی، علم کا مقصود پاکی عقل و خرد، علم کا مقصود تو یہ ہے، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جس بندے کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خزانہ ملا ہو اور اسلام کے اسی پیٹرن پر زندگی گزاری ہو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے گئے تھے، تو ایمان اور اعمال صالحہ ایک نور کی شکل میں بندے کے دل میں رہتے ہیں۔ جب دل کی جگہ سے روح جاتی ہے تو وہ دل کا نور کچھ تو روح ساتھ لے جاتی ہے، کچھ اس کے چہرے پر عکس کے طور پر ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا۔ پھر آپ کے پاس تو جہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی چیزیں تھیں وہاں فقر و زہد کی اضافی صفات بھی تھیں، تو لہٰذا ایسے موقع پر اس بندے کا چہرہ تر و تازہ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ روح اوپر جاتے ہی جب پہلے آسمانوں پر جاتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح آ رہی ہے، تو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر جب بتاتے ہیں کہ کسی صالح آدمی کی، صحابی کی، شہید کی روح آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تیزی سے دروازہ کھولتے ہیں، اور جو ہی پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے
تو مشاہدات الہیہ کا ایک تو جلوہ دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن کچھ جلوے ہیں جو اوپر جا کر زیادہ ملتے جاتے ہیں، جیسے جیسے بندے کی روح سدرۃ المنتہا کی طرف چلی جاتی ہے، تو جیسے جیسے وہ روح تسکین پاتی ہے تو جسم کو جس کے ساتھ وہ رہتی تھی ایک جھلک وہ وہاں سے بھی ڈالتی ہے۔ اچھا، تو یہ دو تمانیت کی وجوہات ہوتی ہیں، دل کے اندر پوشیدہ وہ نور جو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے تھا، یہ جو شہدائے احد جو تھے ان کو جب شفٹ کیا گیا تو ان کی اسی طرح تھی بالکل ترتازہ اجسام جو تھے، بلکہ ایک کا ہاتھ ہٹایا گیا، حضرت عبداللہ تھے غالباً، تو ان کا جابر بن عبداللہ کے والد جو تھے عبداللہ، تو وہ یہاں سے خون جاری ہو گیا، پھر ہاتھ انہوں نے دوبارہ اپنا وہاں رکھ لیا۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی کا ہے کہ ان کا جب اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو یہ جو آپ نے آج توجیہ بیان کی ہے بڑی زبردست ہے۔ بنیادی بات یہ کہ یہ جو بنیادی طور پر تقوی ہے یا ایمان ہے، اس کا بوٹا جہاں بھی لگ جائے نا، بشرطے کہ صحیح لگے تو وہ تو دور کی بات ہے، تو ایمان اور فراست والے تو اگر داتا صاحب کی حدود سے باہر بھی چلے جائیں تو وہاں سے بھی نورانی کرنیں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا ولی، اگرچہ ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتا لیکن نورانی کیفیتیں وہ ڈاکٹر صاحب، وہ حدیث پاک بھی تو ہے نا کہ بندے کی قبر جو ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب جب جنت کے باغ کے کنارے آپ جائیں گے خوشبو تو آئے گی۔ بلکہ اسی سے ریلیٹڈ بات میں کر دوں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا کہ بابا صاحب کے قدموں کی جانب جو آپ نے بہشتی دروازہ لگوایا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو آپ نے یہی حدیث فرمائی، دوسرا فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ان کی قبروں پر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدہ استقبال کر کے روانہ کرواتے ہیں۔ اللہ، تو جہاں میں نے یہ بہشتی دروازہ لگوایا ہے آپ کے صاحبزادوں کو بتا کر، یہاں میں نے چشمے کشف سے دیکھا تھا کہ یہاں 2-3 گھنٹے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ موجود رہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ اولیاء کی یہ کیفیت ہے تو پھر حضرت ابو ذر غفاری جیسے جلیل القدر صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ سارے دنیا کے اولیاء اقطاب صلحاء جمع ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ تو سیر صحابہ جیسی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ جب آپ کی زوجہ نے آپ سے تکرار کیا کہ آپ کو کیسے پتہ جب آپ فوت ہونے لگے ہیں، چونکہ آپ ذرا مزاجن بھی تھوڑے سخت تھے اور جلالی بھی بڑے تھے، تو اس طرح کی باتیں آپ کرتے رہتے تھے، تو بیگم کو بھائی جنگل میں رہتے ہیں تو جنگل میں جو رہنے والا بندہ تھوڑا سا ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شیخین کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے ملے ہیں اور مجھے کہے گئے کہ آج ہم نے آپ کو لے جانا ہے۔